अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। फजील सदीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। बहरिया टाउन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। बहरिया टाउन के चूँकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो मुतासरीन हैं वो अच्छे से जानते हैं कि बहरिया टाउन ने उनके साथ क्या-क्या ज़्यादतियाँ की। या तो फिर वो लोग जानते हैं जिन्होंने जिनकी ज़मीन पर बहरिया टाउन वालों ने या बहरिया टाउन वालों की वजह से जो है वो पूरे पाकिस्तान में कब्ज़े किए गए। फजील साहब को ज़हमत मैंने इसलिए दी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर बहरिया टाउन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त दायर करने की वजह क्या थी और उसके बाद क्यों लेके गए? ये सवाल पूछूँगा और मज़ीद भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो मैंने फ़ज़ील साहब से करने हैं। फ़ज़ील साहब, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है हमारी हुकूमत भी ये चाहती है कि आप पाकिस्तान के लिए बाहर से कमा के भेजें ताकि हमारी पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। तो एक तो पहले ये बताइएगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो ज़मीन की शक्ल में और ख़ास तौर पर बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? अक्सर फिर इसी तरह उनको अज़ियत का सामना भी करना पड़ता है, जैसे आगे बहुत सारे माफ़ियाज़ होती हैं, तो उस माफ़ियाज़ की शक्ल में एक बहरिया टाउन भी है। तो क्या ऐसी वजह है? वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि जो बहरे टाउन में जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, ये कह लें, या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में की जाती है, उसको क्या मसाइल दरपेश होते हैं, ख़ुसूसन बहरे टाउन के हवाले से, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई इसको पिक नहीं करता। आपने उसको पिक किया है और मुझे आपने मौका दिया कि मैं इस बात को यहाँ प्रेजेंट करूँ। तो मैं शुरुआत से करता हूँ, जैसे आपने पूछा कि ओवरसीज़ आखिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को ही क्यों प्रेफर करते हैं जिनमें वो रियल एस्टेट जो है वो इन्वॉल्व हो। एक्चुअली इसमें जो, अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ तो वो ये है कि जो ओवरसीज़ हैं वो अपने लिए कोई जमा पूंजी बनाना चाहते होते हैं हमेशा ही, कि जब वो उनकी वापसी हो पाकिस्तान में तो उनके पास कुछ ऐसा हो जिसकी बुनियाद पर वो अपनी बाकी मादा ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो उनको जो सबसे बेहतर चीज़ लगती है, जो उनको लगता है कि जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहेगी, वो उनको लगता है रियल एस्टेट होगी। तो इसलिए वो अमूमन रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा फिर वो ये देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी गुडविल ज़्यादा है मीडिया के अंदर, तो फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ जो है बहरिया टाउन ने बहुत पहले ही इसको परसीव कर लिया था, और उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक अच्छी एक नफसियाती गेम खेली कि उसने हमेशा ही ओवरसीज़ को, और जो पाकिस्तान में भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पे जो अपनी की मीडिया की जो मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं, जो एड दिखाए जाते हैं और मीडिया में जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है, तो फिर लोग इसे अट्रैक्ट होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्योंकि उनकी जो इनकम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करनी होती है, तो वो फिर ज़्यादा इस तरफ आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आप क्यों लेके गए बहरिया टाउन के खिलाफ? आपको दरख्वास्त दायर करने की नौबत क्यों आई? इसका एक काफ़ी तवील बैकग्राउंड है, और इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा मुझे कुछ टाइम दीजिए, जिसमें मैं पिछले सवाल का थोड़ा सा इसमें शामिल करते हुए मुकम्मल तफसील से बताऊँगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा, एक्चुअली इशू क्या है। बहरिया टाउन ने 2014 में बहरिया टाउन कराची का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था, और उसमें उन्होंने काफ़ी जो सुहाने ख्वाब होते हैं वो दिखाए कि भाई आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है लिविंग सोसाइटी प्रोवाइड की जाएगी, और जैसा कि अमूमन के बारे में परसीव किया जाता है, इसीलिए अमूमन जो ओवरसीज़ हैं या जो लोकल हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहेगी, क्योंकि गुडविल एक बनी हुई होती है मार्केट के अंदर। लेकिन उनको ये इल्म नहीं था कि बहरिया टाउन ही वो एक ऐसी माफिया है जो लोगों को दिखाता कुछ और है, उसके बैक एंड पर होता कुछ और है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जब कोर्ट ने इसको टेकअप किया, और 2018 में इसका फैसला आया था मई के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो लैंड बहरिया टाउन ने एक्वायर की है, जो कि तकरीबन उस वक्त जब ये केस चल रहा था, उस वक्त ये 20,000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन सेल कर चुके थे। तो जितना भी एक्सचेंज ऑफ लैंड हुआ है ये सारा वाइड है, यानी गलत तरीके से एक्सचेंज हुआ है, गलत तरीके से इसकी ना ख़रीदारी की गई है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया था मई 2018 के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो कायम किया था, और इम्प्लीमेंटेशन बेंच का मकसद ये था कि जो भी इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए, और इसके बारे में फैसला किया जाए कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 21 मार्च 2019 को फैसला दिया कि 460 अरब रुपये के एवज़ बहरिया टाउन कराची को 16,896 एकड़ ज़मीन दी जाती है, और उसका सोल मकसद यही है कि जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है वो कायम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची ने, बहरिया टाउन जो प्राइवेट लिमिटेड ने 2019 के अंदर CMS दाखिल करके ये बताया कि तकरीबन 1,40,000 ऐसे अलॉटीज़ हैं जिन्होंने बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट किया है। तो इन अलॉटीज़ की इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़मीन फिर बहरिया टाउन को दी। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था ज़मीन देने का। सुप्रीम कोर्ट को ये कड़वा घूंट इसलिए पीना पड़ा क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हो गया था।
تو سپریم کورٹ میں بحیرہ ٹاؤن کراچی نے یہ انڈرٹیکنگ دی کہ ہم ان تمام لوگوں کو جن کو زمین الاٹ کر دی گئی ہے بحیرہ ٹاؤن کے ان تمام ایریاز میں جو کہ بحریہ نے سیل کر دی ہیں، اس کے بدلے میں وہ ان کو جو لیگل ایریا ہے جو 16,896 ایکڑ جو زمین سپریم کورٹ نے دلوائی ہے اس میں ان کو الاٹ کیا جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. سپریم کورٹ کو انہوں نے کہہ تو دیا لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں. تو اب ہمارا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اب سپریم کورٹ نے اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بحیرہ ٹاؤن کراچی یا تو لوگوں کو ان 16,896 ایکڑ زمین میں ایڈجسٹ کرے، یا پھر جو چاہتے ہیں کہ اب وہ مزید بحیرہ ٹاؤن کے اوپر اعتماد نہیں کرتے اور ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر کمپنسیشن کے ساتھ اماؤنٹ واپس کرے. تو بحیرہ ٹاؤن نے جو ریفنڈ کے لیے لوگوں کہا آپ ریفنڈ کے لیے اپلائی کر دیں، لوگوں نے ریفنڈ کے لیے اپلائی کیا کہ جن کو بحیرہ سے مزید آگے ان کو اعتماد نہیں تھا، ان لوگوں کو ریفنڈ کے لیے بھی ایک سال کے لیے انتظار کرایا گیا. پھر ان کو چیکس دیے گئے، ایک سال کے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دیے گئے، اور جب وہ چیکس کلیئر ہونے کی باری وقت آتا تھا تو وہ چیکس جو ہیں وہ باؤنس ہو جاتے ہیں. اب وہ چیکس جو باؤنس ہو جاتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور پھر وہ چیک باؤنس ہو جانے کے بعد بھیجن سے کہتا ہے کہ دوبارہ ہمیں واپس کیجیے، ہم ان کے بدلے میں کوئی دوسرے چیک ایشو کریں گے. دوسرے چیک ایشو کیے جاتے وہ بھی باؤنس ہو جاتے. جن لوگوں کو الاٹ کرنا چاہیے تھا، ایڈجسٹمنٹ دینی چاہیے تھی لیگل ایریا کے اندر، وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ مزید جو قریبی جو علاقے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے، یعنی انلیگل جگہ کے اوپر، وہ ایسی جگہ کے اوپر جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کس کی زمین ہے یہ، وہاں ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایشو بنا ہوا فی الحال، اس وجہ سے ہمیں تو سپریم آپ کو کورٹ کے اندر جانا پڑا. جی. تو آپ کو عدالت سے یہ توقع ہے کہ اب جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اسی کی روشنی میں دوبارہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انصاف کیا جائے، کیونکہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں. ایک تو یہ بھی بتا دیجیے کہ کتنے متاثرین ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت شامل ہیں جنہوں نے درخواست دائر کی ہے، اور پھر کتنی اماؤنٹ ہے جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے پاس ہے جو آپ کو واپس ملنی چاہیے، اور پھر کیا عدالت سے توقع ہے آپ کو کیا یہ مل پائے گی؟ جی، اس وقت جو ہم اپلیکینٹس ہیں، جو کل 20 اکتوبر 2021 کو ہم نے سپریم کورٹ پہ اپنی پٹیشن جمع کرائی ہے. ہمارے بہت ہی قابل وکیل ہیں بیرسٹر جناب حسیب جمالی صاحب، تو ان کے ذریعے ہم نے سپریم کورٹ میں کل اپلیکیشن داخل کرائی ہے، اور اس کا اس وقت نیوز کے اوپر کوئی تذکرہ نہیں ہوا. ماشاء اللہ آپ نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ اس وقت 64 جو ہیں ہم اپلیکینٹس ہیں، اور تقریباً ہماری جو 67 جو ہیں الاٹمنٹس ہیں، فائل جن کو آپ کہہ لیں. تو آپ یہ دیکھیں یہ 64 جو ہے نا یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ہمارا صرف 64 اپلیکینٹس کی جو 67 فائلز ہیں ان کا تقریباً 213 ملین روپیز بنتے ہیں. 213 ملین روپیز صرف ان 64 اپلیکینٹس کے بنتے ہیں. اور اگر میں آپ کو وہی حوالہ دوں کہ سپریم کورٹ میں بحیرہ ٹاؤن نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ ان کے پاس 1,40,000 الاٹیز نے انویسٹمنٹ کی ہوئی. 2019 کا ریکارڈ ہے، اب تو 2021 چل رہا ہے. تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر 213 ملین صرف 64 اپلیکینٹس کے ہیں، تو اس طرح اگر میں آپ کو پہلے یہ ذرا شو کرنا چاہوں گا کہ کتنے افیکٹیز ہیں، کتنے ایسے ہیں جو متاثرہ الاٹیز ہیں. میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت دوں گا کہ آپ کو میں نقشہ دکھا کے ثابت ذرا کلیئر کرنا چاہوں گا. جی بالکل بالکل بالکل، آپ کو پورا وقت ہے، بالکل دکھائیں. یہ نقشہ ہے بحیرہ ٹاؤن کراچی کا. ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو گرین اور پرپل کلر ہے یہ وہ ایریا ہے جو سپریم کورٹ نے فائنلی بحیرہ ٹاؤن کراچی کو الاٹ کر دیا. اب اس ٹھیک ہے. میں یہ باؤنڈری بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں پریسنٹس بنے ہوئے ہیں، یہ سارا وہ ایریا ہے جو بحریہ کے پاس کبھی تھا ہی نہیں. اس نے یہاں پر بوگس الاٹمنٹ کی تھی، لوگوں کو ٹھیک ہے، غلط بیانی کر کے یعنی کہ بوگس فائلز یہاں بھیج دی تھیں. یعنی کہ کسی کی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے خود اپنے نام الاٹمنٹ کرا لی. سر قبضہ بھی نہیں کیا تھا، یہ صرف اور صرف اچھا. فائلوں میں موجود تھی چیز. یہ زمین نہ انہوں نے ڈیولپ کی، نہ ٹھیک انہوں نے پوزیشن لی، صرف انہوں نے اس کو بیچ دیا تھا. تو سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے. جو انہوں نے فائنل نقشہ پریزنٹ کیا ہے جس کو سائٹ پلان سی کہتے ہیں، اس میں بحیرہ ٹاؤن کراچی کو جو زمین الاٹ کی گئی وہ 16,896 ایکڑ یہ صرف گرین اور پرپل ایریا بنتا ہے. اگر ہم یہ اندازہ ٹھیک ہے. کریں کہ یہ جو وہ ایریا جو بحیرہ ٹاؤن نے سرنڈر کر دیا وہ ایریا کتنا بنتا ہے، یہ تقریباً اتنا ہی بنتا ہے جتنا کہ اس کو الاٹ کیا گیا، یعنی تقریباً دگنا ٹھیک ہے. ایریا انہوں نے بیچ دیا تھا. تو ٹھیک ہے. اگر میں وہی دوبارہ اس کیلکولیشن کے اوپر آؤں کہ اگر 213 ملین صرف 64 الاٹیز کے ہیں، تو اس طرح اگر ہم دیکھیں 1,40,000 کے تقریباً 70,000 جو ہے نا الاٹیز بنتے ہیں، فائلز بنتی ہیں. 70,000 کو ہم ملٹی پلائی کریں اسی ریٹ سے تو تقریباً 200 ارب روپے سے زیادہ کا یہاں پہ گھپلہ بنتا ہے. یعنی وہ صرف ریزیڈینشیل صحیح. الاٹیز کے ساتھ جو فراڈ کیا گیا وہ 200 ارب سے زیادہ کا تھا.
لیکن صرف 200 ارب پہ بات نہیں رکتی، اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ تو صرف ریزیڈینشیل اماؤنٹ ہے، ریزیڈینشیل اماؤنٹ سے زیادہ کمرشل کی جو زمین ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے ویلیو. تو کمرشل جو ہے وہ بحیرہ ٹاؤن نے تقریباً 2 لاکھ پر اسکوائر یارڈس کے اوپر بیچا تھا. تو جو اگر ہم اس کی اماؤنٹ کیلکولیٹ کریں تو یہ 200 ارب نہیں بنتے، یہ کہ 800 یا 1000 ارب بنتے ہیں. یہ میں آپ کو موٹی موٹی فگر بتا رہا ہوں. اچھا، لیکن یہاں یہ سوال جو فگر بتا رہے ہیں آپ، یہ جو فگر آپ بتا رہے ہیں یہ اس فگر سے الگ ہے جو کہ 460 ارب روپے کی سپریم کورٹ نے ان کو لگایا تھا، پلنٹی لگائی تھی کہ 460 ارب روپے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے. اس سے یہ الگ اماؤنٹ بتا رہے ہیں کہ جو کہ انہوں نے جعل سازی سے دوسروں کی زمین بیچ دی بحریہ ٹاؤن نے، یہ وہ والی زمین ہے. جی ہاں، سپریم کورٹ نے تو اس گرین اور پرپل لینڈ کی جو ہے نا 460 ارب روپے قیمت لگائی. وہ بھی 2019 سے اس کا ٹرم شروع ہوتا ہے آئندہ 7 سال کے لیے. لیکن بحیرہ ٹاؤن یہ جو تمام کی تمام زمین سیل کر چکا تھا، جس میں سے 200 ارب روپے کم و بیش ان لوگوں کے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے نہ الاٹمنٹ دی، نہ ان کو اس طرح سے کمپنسیشن دی جس طرح کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. بلکہ لوگوں کو تو جو کمپنسیشن دی ہی نہیں جا رہی، ریفنڈ دیا ہی نہیں جا رہا. ان کو تو کئی سال ہو گئے در بدر بھٹکتے ہوئے، نہ کوئی ادارہ ان کی مدد کرتا ہے نہ کورٹ مدد کرتی ہے. اسی لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے، جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کرائے. اماؤنٹ کی جہاں تک بات ہے ٹھیک ہے. تو اماؤنٹ 460 ارب روپے تو صرف انہوں نے 7 سال میں دینے ہیں، لیکن اس کی جو ایکچوئل ویلیو بنتی ہے وہ جو میری کیلکولیشن اس کے حساب سے تقریباً 1200 ارب سے بھی زیادہ بنتی ہے. یعنی اگر ہم 460 ارب مائنس کر بھی دیں تو اس کے بعد بھی تقریباً 800 ارب سے کم از کم یہ ہے. اگر آج کی ویلیو میں آپ کاؤنٹ کریں گے تو شاید 2000 ارب تک پہنچ جائے. تو زیادہ تر اتنا یہ بڑا اوورسیز یہاں اسکیم ہے. پاکستانی ہیں جو باہر جو ہے محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، اور وہ پھر کسی بحریہ ٹاؤن کہتے چڑھ جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کی اماؤنٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ میں کیسے ثابت کروں گا؟ یہ بھی اگر آپ کوئی سوال کرتا ہے بحیرہ ٹاؤن کی طرف سے کہ بھئی اتنی انویسٹمنٹ اگر وہاں پہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے تو کہاں سے آیا؟ یہ اوورسیز سے آیا. اس وقت 2020-21 کا جو فسکل ایئر ہے اس میں اوورسیز پاکستانی سے تقریباً 30 ارب ڈالر پاکستان بھیجا ہے. جو 2020-21 کا جو فگر ہے اس حساب سے تقریباً 30 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان میں بھیجا ہے. اور پاکستان کی ایکسپورٹس کتنی ہیں؟ پاکستان جتنا پروڈیوس کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ہے 25 بلین ڈالر. اس وقت کا جو کرنٹ فگر ہے 2020-21 کا فگر ہے. اور پاکستان جو دنیا بھر سے منگاتا ہے وہ تقریباً 55 ارب ڈالر. میں موٹی موٹی اماؤنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ جو 30 ٹھیک ارب ہے. ڈالر ہے یہ تو آپ کی ایکسپورٹ سے بھی زیادہ کا اماؤنٹ ہے. تو یہ اماؤنٹ آتا ہے ٹھیک پاکستان میں، لیکن یہ لینڈ کہاں کرتا ہے؟ دیکھیں جو ہماری گورنمنٹ کی نااہلی جو ہے وہ اس یہاں پہ آتی ہے. اتنا بڑا اماؤنٹ آپ کے پاس باہر سے آ رہا ہے، آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی. کم از کم جو اوورسیز کا پیسہ آ رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. نہیں تو یہ سارا پیسہ کہاں لینڈ ہوتا ہے؟ یہ ریئل اسٹیٹ میں لینڈ ہوتا ہے. اور وہاں پر ایسے جو مافیاز ہوتے ہیں جو کہ بوگس فائل سیل کرتے ہیں. آپ پاکستان میں پوری کراچی سے آپ کشمیر تک چلے جائیں آپ کو بوگس ہاؤسنگ اسکیمز ملیں گی. تو اگر آپ کا بلینز ڈالرز ہر سال کئی بلین ڈالرز وہ اگر یہاں پہ ڈوبتا جائے تو اوورسیز کی ایک تو جمع پوجی ڈوب جاتی ہے، اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی اکانومی میں پیسہ لگنا ہوتا ہے وہ لگتا نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی یہاں بہت بڑی نااہلی ہے. وہ ریمیٹنس منگواتے ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کرتے صحیح طریقے سے. صحیح. اچھا، یہ آگے چلتے ہیں فضیل صاحب. یہ جس طرح بحریہ ٹاؤن کے دیگر اور بھی متاثرین ہیں، مزید کچھ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ظاہر ہے ان کی صورتحال تو آپ بتا ہی رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ مزید خواہش رکھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جیسے پروجیکٹ میں، چاہے وہ کراچی کا ہو، راولپنڈی کا ہو، لاہور کا ہو، اس میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو بتائیں گے کہ ہاں آ جائیں بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کھول کے بیٹھا ہو دروازے ان کے لیے؟ دیکھیں بحیرہ ٹاؤن تو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. میڈیا میں سے کیمپین چلائی ہوئی ہوتی ہیں. بڑے بڑے جو اینکرز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اس کی طریقے سے اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن جو بحیرہ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، میں کسی کو ڈسکریج نہیں کروں گا اس طرح کہ بحیرہ کے خلاف جو ہے نا کوئی مہم چلائی جائے. لیکن یہ میں پوائنٹ کروں گا کہ آپ بحیرہ میں یا بحیرہ جیسے کسی بھی ریئل اسٹیٹ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں. بہتر یہی ہے، کیونکہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں یہ ان کے مالکان کی سونے کی کانیں ہیں. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز مل کی جگہ پر لگا لیتے ہیں. پاکستان میں ملیں لگیں تو لوگوں کو روزگار ملے، ایکسپورٹس بڑھے، لوگوں کے لیے بہتری پیدا ہوا. لیکن ان ملز کی جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز لگ رہی ہیں. ایک بہت ہی غلط ٹرینڈ چل رہا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز یہ ان لوگوں کی جنک کانیں ہیں. یہ یہاں پر لوگوں کے سے پیسہ بٹورتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے ان کی جو ٹرانسفر فیسز ہیں اور سیل پرچیز ہے وہ ساری ہوتی ہے، پھر ٹیکس وغیرہ بھی یہ اتنا نہیں دیتے. تو جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے یہ میک شور کرے کہ یہ اس کا پراپر اپروول ہے کہ نہیں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا یا بحیرہ ٹاؤن کا. بحیرہ ٹاؤن کا 2020 کے جولائی 21 کو
سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایس پی سی اے نے یہ لکھ کر بتایا تھا، ایک رپورٹ دی تھی کہ بحیرہ ٹاؤن کراچی کی جتنی بھی وہاں پر کنسٹرکشنز ہیں وہ ساری اللیگل ہیں، اس کا کوئی اپروول نہیں ہے. اس کا اگر ہم جو جی رپورٹ کیا ہوگا ہم نے. جی ہاں، تو اس کا جو این او سی ہے بحیرہ ٹاؤن کراچی کا وہ بھی صرف 1333 ایکڑ کا تقریباً این او سی ہے، اور اس وقت اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 17,000 ایکڑ سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ دوسری جو بہت الارمنگ چیز ہے کہ بحیرہ ٹاؤن کراچی نے لوگوں کو ریفنڈ تو نہیں دے رہا، نہ ہی ان کو الاٹمنٹ دے رہا ہے لیگل ایریا کے اندر، لیکن لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے مختلف انہوں نے جو سرکولرس ہیں وہ ایشو کیے ہیں، نوٹس ایشو کیے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ مکمل پیمنٹ نہیں کرتے تو ہم آپ کی فائل جو کینسل کر دیں گے. تو ان کے پاس ان کو دھکیلا کس طرف جاتا ہے؟ مرجنگ کی طرف، کہ بھئی آپ جو پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں بحیرہ ٹاؤن کراچی کے اندر ان میں آپ مرجنگ کروا لیں. اب پہلے تو بحیرہ ٹاؤن نے لوٹا، اب یہ جو وہاں پہ پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں، یہ جو بلڈنگ ہیں، ٹاورز ہیں جو کہ 6 اسٹوری سے بھی اوپر کے بنے ہوئے ہیں، جو کہ وہ خود سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن اس سے کی بھی وائلیشن ہے، وہاں پر ان کو انویسٹ کرنے کے لیے دھکیلا جا رہا ہے. تو مرجنگ میں لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے تاکہ وہاں ان کی جو انویسٹمنٹ ہو جائے وہ آلریڈی بیریا سے نکل کے وہاں ایک اور پرائیویٹ بلڈر کے پاس پھنس جائیں. تو نیٹ شیئر میں کہنا یہ چاہوں گا، جہاں پہ بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس کی وہ زمین پر جگہ چیز موجود ہو، آپ خود اس کو وزٹ کریں. اس کے بعد اس کی اگر آپ کے نام پر وہ اس کی لیگلی ٹرانسفر ہوتی ہے تو پھر اس چیز کو پرچیز کریں. ادروائز کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ سوچ کے نہ جائیں کہ وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی صرف ریئلٹرس کے لیے ہیں، انہیں کو فائدہ ہوتا ہے، عام لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا اس میں. فضیل صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی یہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی تب بھی اس کو فالو کرتے رہیں گے، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں یا جو بحیرہ ٹاؤن کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوں تاکہ ان کو سبق بھی ملے اور وہ سیکھیں بھی کہ بحیرہ ٹاؤن والے یا بحیرہ ٹاؤن کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور جس طرح پھر زمینوں پر قبضہ ہوتا ہے، آئے دن ہم بھی یہاں گڈاپ ٹاؤن میں اور کراچی میں مختلف جو قدیمی وہاں کے گوٹ ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے، مقدمات بنائے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی بحیرہ ٹاؤن کے خلاف نہ تو میڈیا پہ آواز اٹھاتا ہے، نہ حکومت میں کوئی آواز اٹھاتا ہے، اور نہ ہی پھر کوئی پولیس ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرتی ہے. بہرحال آپ نے ٹائم دیا، آپ کے لیے بہت شکریہ. اور مزید بھی اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ لوگوں کو بتاتے رہیں گے، دیتے رہیں گے. بہت شکریہ شاہد صاحب. میں سپریم کورٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، ہم تمام اپلیکینٹس اور وہ تمام ہزاروں فیکٹریز جو اس بات کے منتظر ہیں کہ سپریم کورٹ اس چیز کا نوٹس لے، ٹیک اپ کرے. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ ایک باقاعدہ میکانزم بنائیں گے اور اس چیز کو پچھلی طرح نہیں چھوڑ دیں گے اوپن کہ جو بحیرہ ٹاؤن جس طرح چاہے ویسا برتاؤ کرے فیکٹری کے ساتھ. نہیں، وہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیں گے جو کمیشن میک شور کرے گا کہ فیکٹریز کو یا والنٹیرز جنہیں بوگس زمین الاٹ کر دی گئی، اب تک ایڈجسٹمنٹ نہیں دی گئی، وہ میک شور کرے کہ یہ ہو، لوگوں کو لیگل ایریا میں جو 16,896 ایکڑ زمین ہے اس میں الاٹ کیا جائے یا ان کو کمپنسیشن دی جائے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی میک شور کرے کہ بحیرہ ٹاؤن نے جو بلڈنگ کمپلائنس کے جب بھی اپروولز ہیں ایم ڈی اے سے ایس بی سی اے سے ہے وہ سارے پورے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس وغیرہ اس میں جمع کرانا ہوتا ہے لوگوں سے جو وہ وصولی کرتا ہے وہ ٹیکس بھی جمع کرتا ہے. یعنی ایک بہت بڑا ایک اسکیم ہے جس کی اگر ہم جتنی زیادہ بات کریں تو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا، زیادہ ڈیٹیل نکل سکتی ہے. لیکن مختصراً یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ پراپر میکانزم بنائیں گے اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیں گے. ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائی جائے گی. تھینک یو شاہد. بالکل بالکل، انشاءاللہ آپ کو ضرور انصاف ملے گا. آپ کے دیگر جو جتنے بھی ساتھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی انصاف ملے گا، کیونکہ لوگ محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے، لیکن پیسہ جب اس طرح پھنس جائے یا کسی اور کے گلے میں چلا جائے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. امید ہے کہ یہی عدالتیں آپ کو اور پاکستانی دیگر جو ہیں جو رول رہے انصاف کے لیے ان کو ضرور انصاف دیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.